अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने एक और जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद हुकूमत ने मोहसिन बेग की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने वाले एडिशनल सेशन कोर्ट के जज जफर इकबाल के खिलाफ भी शिकायत करने का फैसला कर लिया है। आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई और ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी ने मोहसिन बेग के मामले पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, जिसके बाद जियो न्यूज़ से बात करते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। मोहसिन बेग ने इदारे के एहलकारों पर फायरिंग की। एडिशनल सेशन जज ने जो फैसले में लिखा है वो मैंडेट से तजावुज किया है। जब बंदा आपके सामने आ गया तो आपका मैंडेट खत्म हो गया। एडिशनल सेशन जज के खिलाफ इंतजामी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से एडिशनल सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे और चीफ जस्टिस से इंतजामी सतह पर भेजी जाने वाली शिकायत जज के खिलाफ रेफरेंस होगी, जिस पर फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेंगे। मगर ये पहली बार नहीं है कि हुकूमत ने अपनी कार्रवाइयों और पॉलिसियों के खिलाफ आने वाले फैसलों पर नाराजगी का इजहार करके किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इससे पहले ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरने का फैसला जारी किया, जिसमें तहरीक इंसाफ के धरनों का भी हवाला दिया गया। रियासत की अहम कमजोरियों और कोताहियों की निशानदेही की गई, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2019 में ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया और उन पर टैक्स चोरी और असासे छुपाने का इल्जाम लगा दिया। एक तवील अदालती लड़ाई के बाद अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले के पैरा नंबर 4 और 11 को कलअदम करार देकर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम कार्रवाइयों को रोक दिया। जबकि रवा साल ही अदालत ने इस हवाले से अपना तफसीली फैसला भी जारी किया है, मगर हुकूमत अब भी मुतमईन नहीं है और हुकूमत ने इस हवाले से एक क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर दिया था, जिसकी खुद अटॉर्नी जनरल के मुताबिक पाकिस्तान में कोई नज़ीर नहीं है। इसके अलावा 2019 में वक़ार अहमद सेठ की सरबराही में इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई, मगर हुकूमत जो इस केस में प्रोसिक्यूशन का किरदार अदा कर रही थी उसने इस फैसले की मुखालफत की, बल्कि वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने जस्टिस वक़ार सेठ को ज़हनी मरीज़ करार दे दिया था और उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया था। इसी तरह जनवरी 2020 में हुकूमत ने सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, लेकिन 2021 में जब सेनेट इंतखाबात हुए और इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय दी कि ये इंतखाबात खुफिया होने चाहिए और बाद में वो हुए भी खुफिया, जिसमें हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को शिकस्त हुई और फिर हुकूमत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। और फिर सितंबर 2021 में वफाकी वजीर आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात की थी। सिर्फ मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। साबिक DGFI ने बशीर मेमन ने अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से कुछ अर्सा पहले इस्तीफ़ा दिया और फिर उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म और हुकूमत उनसे अपोजिशन के खिलाफ केसेस भरवाना चाहते थे। उन पर दबाव डाला गया और जब वो दबाव में नहीं आए तो उनका तबादला कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अब हुकूमत अपने मौजूदा नाक़िद और वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक दोस्त मोहसिन बेग की गिरफ्तारी को कलअदम करार देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज वज़ीर आज़म से ही मुलाकात करने वाले एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है और क्या दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म ने जो जज हैं जिन्होंने कल फैसला दिया उनके खिलाफ कार्रवाई का कहा है आपसे? हमारी मुलाकात वैसे लीगल टीम की हुई और तमाम जो हाई प्रोफाइल मैटर्स होते हैं, मतलब पहले उसामा सत्ती केस है, नूर मुकद्दम है, सारे केस डिस्कस हुए और इसमें जो हमें रेफरेंस की बात है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हमने खुद फैसला पड़ा है। वज़ीर आज़म ने कोई अपने तौर पे नहीं करना, वो मैंने करना है, क्योंकि फैसले में 491 के जो अख्तियारात थे वो अगर आपने पढ़ लिए 491 में सिर्फ और सिर्फ होता है कि इलीगल डिटेंशन, तो इलीगल डिटेंशन के लिए FIR प्रोड्यूस कर दी गई कि इसके खिलाफ एक लीगल कार्रवाई है। और उसके बाद जो पैरा नंबर 4 आप पढ़ें उस आर्डर का, तो उसमें जज साहब ने उस मैंडेट से हटकर जो जुरिस्डिक्शन उसकी नहीं थी उसने खुद कह दिया कि ये ATA कोर्ट का मसला है। अब उसमें वो ऑब्जर्वेशन दे देना कि जी ये इसके खिलाफ ये इलीगल रेड था, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो जो IG है इसके खिलाफ कार्रवाई करे, या IG को डायरेक्ट कर देना कि अगर उनकी कोई पटिशन पेंडिंग है या उनकी एप्लीकेशन है तो उस पर इन अकॉर्डेंस विद लॉ कार्रवाई करे, तो ये तो मैंडेट उसका नहीं था। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये लगता है कि ये तो सारी जो प्रोसीड जो आर्डर है ये तो बेस्ट है। सब मगर जो जज साहब ने जो सवालात उठाए वो के 9 बजे लाहौर में FIR होना, 9:30 बजे टीम का पहुंच जाना, फिर उन्होंने पुलिस को बुलाकर भी सारे सवालात पूछे और बाद में उन्होंने ये सारा का सारा फैसला दिया। तो ये जो इदारों ने जिस तरीके से कार्रवाई की उस पर वज़ीर आज़म के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं कि इदारों ने कानून से बालातर होकर कार्रवाई की है?
वजीर आजम भी रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ता रहा और हम भी रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। वजीर आजम को पता था कि स्टेट के लोग जिन्होंने FIR दी है, FIR का साबित होना तो कोर्ट में ट्रायल में गलत है जैसा ही है, वो तो आफ्टर ट्रायल कंक्लूड होगा ना। अब वहां जाके अगर रियासत के एहलकारों के ऊपर हमला कर देना, हाथ में पिस्टल हो, आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं कि एक बंदा गोलियां चला रहा है और उसमें FIA का एक एहलकार जख्मी हो गया है, तो क्या उनकी तरफ से ना कोई क्रॉस फायरिंग होती है? तो ये अख्तियार किसने दिया है? तो क्या स्टेट इसके लिए चुप करके बैठी रहे? स्टेट इतनी कमजोर हो जाए कि जो मेरे साहब, ये तो जाहिर है इसकी तो बिल्कुल जस्टिफिकेशन दी नहीं जा सकती जो कल मोहसिन बेग साहब ने किया, वो तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, मगर जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है कि ये फैसला इंसदादी दहशतगर्दी ने अदालत ने उनका रिमांड दिया है, ये फैसला वो अदालत करे। उन्होंने रेड के ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी ने भी अपना फैसला गलत दिया है और मोहसिन बेग ने ये सब नहीं किया जो उन्होंने किया है, इस पर तो उन्होंने राय नहीं दी। बिल्कुल ठीक है। अब 491 का मैंडेट जो है ना, वो सिर्फ इतना है कि हम कोर्ट में जाते हैं कि ये हेबियस कॉर्पस की रेट है या पटिशन है हेबियस कॉर्पस की, कि इलीगल डिटेंशन कानून कहता है किसी को आप इलीगल गैर कानूनी तौर पे नहीं रख सकते। अब उसमें जज साहब के सामने एक FIR आ गई कि ये FIA ने पर्चा दिया और उसमें एक लीगल कार्रवाई हो रही है। अब उसके बाद वो जिस तरह उस कोर्ट को भेजा, अब उस कोर्ट ने देखना है। अब आगे जाके ऑब्जर्वेशन देना, ये तो आगे भी अब जो पटिशन हमारे खिलाफ आई है क्वेश्चमेंट की, इसी को बेस बना के क्वेश्चमेंट फाइल की गई है और दोनों FIR की क्वेश्चमेंट के लिए पेंडिंग है सुबह के लिए। तो अब वो पूरी आप पटिशन पढ़े रेट जो हमारे वो जो दोस्त लंदन काउंसिल ने की है, उसने तमाम आर्डर ही रिप्रोड्यूस किया है। तो ये आर्डर क्यों ऐसा जज साहब ने ऐसा आर्डर लिखा है? जो 491 का मैंडेट था इलीगल डिटेंशन का, वो उसने कर दिया। तो आप क्या करेंगे अब उनके खिलाफ, क्या कार्रवाई करने का सोच रहे हैं? देखिए, हमने तो चीफ जस्टिस को अप्रोच कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसको हम पटिशन फाइल करें कंप्लेंट की, ये ऑब्जर्वेशन देखें कि आया 491 के मैंडेट में ये दिया है, ये क्या बेस्ट उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि एक पुलिस को डायरेक्ट करना कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ देखें, अगर उसकी कोई पटिशन पेंडिंग है या उसकी आई है या आने वाली है तो उस पर बाद में देखें और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें। तो अब ये चीजें तो जो हैं, ये तो कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। ये फिर मुझे बताइए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगा, तो मुझे से ये बताएगा कि मगर आप जजेस के खिलाफ पटिशन पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के जजेस की, कुछ जजेस नौकरी से फारिग भी हो चुके हैं, तो एक पटिशन आने से वो जज सब खुद देखेंगे, अगर उनको ये चीज लगती है कि ये बेस्ड है और ये पटिशन जो है जो ये सक्सीड कर दी, तो वो जज सब खुद देखेंगे, इसको मेरिट पे फैसला करेंगे। मुझे बताएगा कि हुकूमत का जो कंडक्ट है, हुकूमत को जो फैसला ना समझ आए या उसके खिलाफ हो, जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ भी हुकूमत ने बात की, हुकूमती वुज़रा ने बैठ के इनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा जब उन्होंने फैसला दिया, फिर जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस गया क्योंकि हुकूमत को उनसे भी इख्तलाफात थे, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जब फैसला आया तो उनके लिए भी कहा गया कि रेफरेंस भेजा जाएगा। ये रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है या जो हुकूमत के खिलाफ फैसला दे, वजीर आजम को ना समझ में आए, जो हुकूमत करना चाहती है उसकी राह में कोई भी रुकावट आ जाए, तो ये उसकी बात हो रही है कि उस जज के खिलाफ कार्रवाई होगी, उस शख्स के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी? ख्याल है खंजाद साहब के रूल ऑफ लॉ के लिए जितना प्राइम मिनिस्टर चला है ना, वो मुझे पता है, मैं भी इस बार का प्रेसिडेंट था और हम सब रूल ऑफ लॉ के लिए चले हैं, आप लोग भी चले होंगे, ठीक है। अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, तो वो ये क्यों कहता है कि मेरे खिलाफ ये कार्रवाई ना हो? क्या 209 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है? क्या अकाउंटेबिलिटी जजेस और उसके बच्चों से होना गलत है? वैसा रूल ऑफ लॉ ये है कि जो हो वो कानून के मुताबिक हो, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी लिखा हुआ है, और तमाम लोगों के लिए यकसा हो। जब आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने रूल ऑफ लॉ के लिए चला है, तो प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। एक वफाकी वजीर की लाहौर में 9 बजे की शिकायत पर 9:30 बजे इस्लामाबाद में रेड पड़ जाए, इतना तेजी से काम हो, जबकि हजारों शिकायतें आम शहरियों की मौजूद हों, उन पर ना कार्रवाई हो रही हो, और फिर जब जज फैसला दे दे कि ये गैर कानूनी छापा था, तो उस जज के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो। ये रूल ऑफ लॉ है। कोई किसी जज के खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, किसी के खिलाफ भी हो तो हम तो खुद रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। हमने तो कल आपके खिलाफ राना शमीन वाला मैटर पड़ा है, अब 2 तारीखें पिछली 2 पेशीज पे जो है आपके जो जिनके खिलाफ चार्ज को डेफर किया गया वो पेश ही नहीं हो रहा है अदालत में। अच्छा, तो मुझे ये बताया कि वजीर आजम आपसे मुलाकात में इस बात पर बिल्कुल मुतमईन थे जो कल FIA का और पुलिस का कंडक्ट था और जिस तरीके से कार्रवाई की गई, मगर इस बात पर नाला थे जिस तरीके से जज ने इस रेड को गैर कानूनी करार दिया है, और आप अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिकायत करेंगे जज साहब की?
نہیں دیکھیں آپ ایک بات دیکھ لیں, ایک ایف آئی آر درج ہوئی, اس پہ ایف آئی آر پہ اگر اسٹیٹ جاتی ہے تو اسٹیٹ پہ سیدھی فائرنگ, وہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں خان صاحب, سیدھی فائرنگ ہو رہی ہے. نہیں وہ تو ہو رہی ہے, مگر اس پر تو اتحاد دہشت گردی کی عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے نا آپ کو, یہ تو دوسرا فیصلہ ہے, دونوں کو مکس کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمیں بھی یہی کہا, ہمیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, ہم نے تو اپنے کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جو ہمارا کیس کل کویشمنٹ ہوگا اس میں ہم پیش ہوں گے اور ہم اپنا موقع بیان کریں گے. اور تو آپ کیس کنٹیسٹ کریں, یہ تو جوڈیشری پر پریشر ہے نا کہ جو جج خلاف فیصلہ دے دے اس کے خلاف کارروائی کے لیے آپ آگے جائیں گے. پریشر نہیں ہے, کوئی ایسا پریشر نہیں ہے, نہ ایسے پریشر کو پرائم منسٹر مانتا ہے نہ ہم مانتے ہیں. ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, رول آف لا ہر کے لیے برابر ہوگا. بات کرنے میں اور عمل میں بھی مطابقت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وکیل وکلاء کے خلاف نہیں پروسیکیوٹر, وکلاء کے خلاف کیس پینڈنگ ہے. اب وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں گئے, وہ تو ایمپٹی ہینڈڈ تھے, ان کے خلاف 780 ہے, وہ پینڈنگ ہے, وہ جیلیں کاٹ کے آئے ہیں. تو یہ رول آف لا تو سب کے لیے برابر ہے. یہ رول آف لا ہے یا فاشزم ہے؟ میرے مطابق جو نہیں کام کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی, چاہے وہ کوئی جج ہی کیوں نہ ہو, چاہے چیف الیکشن کمشنر ہی کیوں نہ ہو. باقی اگر ادارے ماورا قانون کے کچھ بھی کر لیں مگر میرے حق میں جاتا ہوگا تو وہ ٹھیک ہے. میرے خاندان کے اوپر کوئی بات کرے, میرے وزیر کے اوپر کوئی بات کرے تو وہ ٹھیک ہے, مگر اگر عام شہری کے لیے یہ فاشزم ہے, رول آف لا ہے. یہ پاور کے فل کے لیے الگ قانون اور کمزور کے لیے الگ قانون ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اگر حکومت کے پازیٹیو کام کو آپ پرموٹ کریں نا تو سارا ٹھیک ہے. اگر منفی طریقے سے چیزوں کو چلایا جائے اور جو گورنمنٹ اور جو پرائم منسٹر کر رہا ہے وہ تو پھر اس چیز میں راستے میں رکاوٹیں بنتی آ رہی ہیں اور اس رکاوٹوں کو وہ عبور کرتا جائے گا. بہت شکریہ. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد ایم کیو ایم کے عامر خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو شہباز شریف سے ملے تھے. پھر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا, کہ ایم کیو ایم نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے, آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. اپوزیشن عدم اعتماد کے لیے اعتماد دکھا رہی ہے, جہانگیر ترین گروپ پر رلائے کرنے کی بات ہو رہی ہے, ساتھ ہی اتحادیوں سے بھی رابطے کیے گئے. عامر خان صاحب مل کر آئے شہباز شریف صاحب سے, انہوں نے کہا تھا پارٹی کے سامنے معاملہ رکھیں گے. اب پارٹی کا اجلاس بھی ہو گیا رابطہ کمیٹی کا, کیا فیصلے کیے گئے ہیں, وزارت کے حوالے سے کیا معاملات ہیں, سب پہ بات کریں گے. عامر خان صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آپ ملے تھے شہباز شریف صاحب سے, انہوں نے تو پریس کانفرنس میں بھی بتا دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, بٹ آپ نے کہا تھا کہ ابھی انہوں نے اوور آل معاملات نہیں رکھے, بٹ ہم پارٹی کے سامنے جا کے بات رکھیں گے. رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا, کیا سوچا ہے, کیا فیصلہ کیا آپ نے اس حوالے سے؟ دیکھیں, رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ابھی تو صرف صورتحال کو ہم نے بریف کیا تھا. جو بھی وہاں پر ملاقاتیں ہوئی, نہ صرف یہ کہ شہباز شریف صاحب سے ہوئی بلکہ چودھری شجاعت, پرویز الہی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور اے این پی کے دوستوں سے بھی ہماری ملاقاتیں رہیں, اور انہوں نے اپنا موقف ہمارے سامنے رکھا. ظاہر ہے کہ وہ سب میڈیا پہ آ چکا ہے کہ وہ نو کانفیڈنس کے اوپر آنا چاہتے ہیں اور اس میں وہ ہماری مدد بھی چاہتے ہیں, لیکن کوئی حتمی رائے فیصلہ مجھے ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے نظر نہیں آیا. یعنی ایک اعلان تو ہوا ہے کہ نو کانفیڈنس کا روڈ میپ کیا ہے, کب آئے گی, کیسے آئے گی, نمبر آف گیم کیا ہے, کارڈز اوپن کریں, کیا چاہتے ہیں, اس حوالے سے تو ابھی کوئی بھی بات ہمارے سامنے رکھی ہی نہیں گئی ہے. جب وہ پھر پارٹی کیا سوچتی ہے کہ اگر وہ گیم آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ ہر صورت میں حکومت کے ساتھ ہی ہیں, ان کے اتحادی ہیں اور آخر تک رہیں گے؟ دیکھیں, کارڈز اوپن ہیں اور آپشنز ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, حکومت میں گئے تھے. ظاہر ہے کہ ایک الیکشن ہوا اور اس میں یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ہم عوام سے ووٹ لے کے جاتے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے. ہم صوبے میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوں اور وفاق میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوں, اور جمہوریت کا بھی ایک تسلسل جاری رہے, اس حوالے سے ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ کی تھی. لیکن ایم کیو ایم ایک الگ سیاسی پارٹی ہے, ایم کیو ایم کی اپنی ایک الگ شناخت ہے. ہم پی ٹی آئی کے پابند نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے میں. ہمیں جس وقت بھی بہتر لگے گا, مناسب سمجھیں گے تو ہم اس حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت تک ہم ابھی پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں اور ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہیں. اپوزیشن کا کوئی روڈ میپ آئے, ان کا ایک موقف تو آئے نا. شاہد خاقان عباسی صاحب پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں, ان کو اس پر تحفظات ہیں. ابھی یہ بات آ رہی ہے کہ وہ ایک ریلی نکال کر لے کے جائیں گے, احتجاجی دھرنا ہوگا.
नून और वो आपस में किसी एक डेट के ऊपर अभी मुत्तफिक नहीं है, और इससे पहले भी गुज़िश्ता 3 सालों में कई दफ़ा अपोजिशन इस तरह के इक़दाम कर चुकी है, लेकिन हुकूमत ने तैयारी कर ली आपको मनाने की। 5 वज़राए मुमलिकत होंगे, क्या एक आध आपको भी मिल रहा है? हुकूमत ने कम्युनिकेट कर दिया है? नहीं शायद मैं तो इस एक वजारत पे भी हुकूमत से कहूँगा कि हम बहुत खुश होंगे कि अगर ये जो एक वजारत हमारे पास है ये भी वो वापस ले लें तो हम बहुत खुश होंगे। दो अमीन साहब और नहीं, MQM की एक वजारत है। फ़रूक भाई बराह रास्त इमरान खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से उनको उनकी कानूनी महारत के हवाले से जो थी उसके ऊपर उन्होंने अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया था। MQM के पास एक इमरान खान साहब ने भी अपनी मर्ज़ी से बनाया था, या और आपकी भी मर्ज़ी नहीं थी, इमरान खान साहब की मर्ज़ी नहीं थी? हमसे 2 वजारतों की बात तय हुई थी और हमने 2 नाम दिए थे, उसमें फ़रूक नसीम भाई का नाम नहीं था। लेकिन आप एक वजारत चाहते हैं जो आपसे बात हुआ था? वजारत मिली। ये इब्तदा में जब हुकूमत साजी का अमल शुरू हुआ था, नहीं हम तो हाथ जोड़ेंगे कि हमें वो कोई और मज़ीद कोई वजारत हमें नहीं चाहिए, इसलिए कि जो सूरत हाल है देखिए हम आवाम को जवाब दे हैं। 3 साढ़े 3 साल का अरसा गुजर गया है। इस 3 साढ़े 3 साल के अरसे में अवाम जिस तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला हैं, और अभी आपने देखा है कि कल पेट्रोल के ऊपर जिस तरह कीमतें बढ़ी हैं, जो समरी पेश की गई है उससे भी ज़्यादा बढ़ाकर इजाफा कर दिया गया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 95 से 91 पे आ गया। रेट थोड़े कम भी हुए, उसके बावजूद एकदम से इतना इजाफा, अवाम की चीखें निकल गई हैं, अवाम परेशान हो गए हैं। हमारे ऊपर भी एक दबाव है, हमारी टांगें भी उस दबाव से, ये जो बोझ है ये माशी पॉलिसियों का, हमारी टांगें भी अब काँप रही हैं। हम ये बोझ उठाते हुए हमें परेशानी हो रही है, हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमें ज़ाहिर है कि जो भी एक मौक़िफ़ क्लियर आ जाए। कुछ मजबूरियां हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से हुकूमत को भी बढ़ानी पड़ रही हैं। फिर कुछ वादे हुकूमत ने पहले बजट में कर लिए थे, IMF का दबाव है कि उन्हें पूरा करें, उसकी वजह से कुछ टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, वरना सेल्स टैक्स उन्होंने ज़ीरो किया हुआ है। तो कुछ पॉलिसियाँ नहीं हैं, मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से हुकूमत को करना पड़ रहा है। देखिए हम ये तो नहीं कहते कि भाई उनकी मजबूरियाँ, हम आवाम को जवाब दें। मजबूरियाँ हैं तो 3 साल से पॉलिसीज़ ऐसी बननी चाहिए थी, माशी पॉलिसीज़ जिसमें आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर पिछली हुकूमतों को भी कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, जिन पर इल्ज़ामात लगते रहे कि उन्होंने महंगाई कर दी, उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, उनकी पॉलिसीज़ गलत थी, तो फिर उनके ऊपर इल्ज़ामात गलत थे। अगर आप मजबूर हैं तो फिर वो भी मजबूर थे, पिछली नून की हुकूमत हो या उससे पहले कोई भी हो, वो भी मजबूर थे। तो ये इस तरह के फिर वादे और दावे नहीं होने चाहिए थे। आपको इन सारी चीज़ों को सामने रख कर बात करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं जो मजबूरियां हैं वो भी पॉलिसियों ही का नतीजा है, जो कि पॉलिसियां 3 साल से रही हैं, उसकी वजह से इस वक्त मजबूरियां भुगतनी पड़ रही हैं, जिसका बोझ आवाम पर आ रहा है, आवाम के ऊपर आ रहा है। और आवाम, आप खुद मालूमात कर सकते हैं कि आवाम किस कदर परेशान है। 150 रुपये से ऊपर पेट्रोल चला गया है। लोग जो 2 वक्त की रोटी बमुश्किल तमाम खाते थे, उनके पास अब 1 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो ये पॉलिसीज़ बिलाखिर हमें जाके आवाम से दोबारा वोट लेना है, PTI से नहीं लेना है वोट, आवाम के दरमियान जाकर इलेक्शन लड़ना है। जो आपका और तहरीक इंसाफ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी हैं कराची में, जो तहरीक इंसाफ जीत गई वो आपका वोट होता था, तो आपको साथ ही अवाम बरी ज़िम्मा तो नहीं है कि बरी ज़िम्मा ठहरा देंगे, आपको साथ ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि आप इस हुकूमत का हिस्सा थे। तो आप कैसे सिर्फ हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करके अलग हो सकते हैं कि नहीं जी ये इनका था, अब आपने अगली दफ़ा हमें वोट देना, ये कैसे हो सकता है? नहीं शाहज़ेब, देखें आपके इल्म है कि जब इलेक्शन हुए थे 2018 के, तो उस वक्त भी सबसे पहले MQM ने इनके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे। हमने तो उन नताइज को तस्लीम ही नहीं किया। RTS सिस्टम बैठा, हमारी जीती हुई सीटें हमसे छीन ली गई। बहरहाल हमने उसके ऊपर बड़े आवाज़ भी उठाई, लेकिन जमहूरियत के तसलसल के लिए मजबूरन कह लें आप या यूँ कह लें, अल अम्र बिल अमरैन, हज़रत अली का कौल है कि इंसान कुल्ली तौर पर ना बाइख्तियार है और ना बेख्तियार है, ना वो पूरी तरह से बाइख्तियार है। तो बहुत सारी मजबूरियाँ हमारे सामने भी होती हैं फ़ैसला करते वक्त कि हमें आवाम के इशूज़ को भी सामने रखना पड़ता है। पार्टी उस सारे माहौल को, हालात को देखते हुए फैसला करती है। या फिर फ़ोन कॉल्स के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है कि हम फ़ोन कॉल्स के ऊपर फ़ैसले करते हों। अभी आपने मान नहीं रहे थे, जिस इलेक्शन पर आप मोतरिज़ थे कि हमारी सीटें छीन ली गई हैं, उसी पार्टी के साथ आपने मरकज़ में इत्तेहाद कर लिया। अब मसला है कि 3 जमातों के बारे में ज़्यादा ये तासुर है, चौथी GDA के बारे में भी है, मगर बाप पार्टी कह रही है हमें फ़ोन आते थे, आना बंद हो गए। काफी साफ कह रही है हमारा इत्तेहाद रियासत के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है, रियासत अभी उन्हें न्यूट्रल नहीं नजर आ रही है। आपको कॉल्स आना बंद हो गई हैं या आ रही है? ये उनका मौक़िफ़ है। देखें, अगर कॉल्स के ऊपर पार्टीज़ और सियासत हो तो फिर तो इससे बेहतर है कि सियासी पार्टियों को बंद कर देना चाहिए अपनी सियासत को। आपने पिछले अभी देखा है कि हमने सेनेट के अंदर हम अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। हमने सेनेट के अंदर हमने उसमें स्टेट बैंक वाले बिल में हमारे 2 सेनेटर्स नहीं गए, वोट नहीं दिए। तो हम अपनी वजह बताई कि वजह ये नहीं थी कि आप लोगों ने कोई एहतजाजन नहीं गए।
انہوں نے کچھ مجبوریاں اور وجوہات بتائی کہ جس وجہ سے وہ نہیں جا سکتے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ فون کالز پہ، تو پھر فون کالز پہ چلے جانا چاہیے تھا نا. تو ہم تو طبیعت خراب تھی، جو بھی وجہ تھی، ہمیں فون کالز نہ آتی ہیں اور نہ ہم فون کالز پر یقین رکھتے ہیں. 3-3.5 سال میں نہیں آئے آپ کو فون کالز؟ نہیں، ہم نہیں. اس فون کالز دیکھیں ریاست کے ساتھ روابط ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ پالیسیز کے اوپر وہ ہمارے اوپر اپنی پالیسیز کو مسلط کریں، ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس وقت ایز آف ناؤ آپ اوپن ہیں؟ اپوزیشن کیا آپ کے سامنے پیش کرتی ہے اس کے لیے؟ پہلے اپوزیشن اپنا ایک واضح موقف لے کے آئے کہ وہ کب لا رہی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ شاہ زیب، اگر معاملہ نو کانفیڈنس کا ہے وفاق میں، تو ہمارا ایشو صوبہ سندھ کے اندر وہی ہے. وفاق اگر کچھ ہم مان لیتے ہیں کہ جو اپوزیشن کہہ رہی کہ وفاق غلط کر رہا ہے، عمران خان صاحب کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، تو صوبے کے اندر پیپلز پارٹی جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے، جو ہمارا حل کیا ہوا ہے انہوں نے، کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ صوبے کی گورننس کے اوپر انہوں نے اعتراضات اٹھائے. تو جو پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر جو پوری شہری آبادی کو دیوار سے لگایا ہے، جو ناانصافیاں کر رہی ہے، اس کا بھی تو پھر کوئی لاہ عمل بننا چاہیے. حکومت کا ہمارے شو میں کہا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ قاف لیگ کو نون لیگ پنجاب میں کیا دے دے گی اور ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی سندھ میں کیا دے دے گی کہ یہ ہمارے خلاف جائیں گے. یہ کانفیڈنس ہے حکومت کا. یقیناً جب ایسی کوئی موو ہوگی اور ہم سے رابطہ کیا جائے گا تو ہم سندھ کے ایشوز کو بھی سامنے رکھیں گے نا، کہ اس کا بھی کوئی سولوشن نکلے. اس کے بعد پھر رابطہ کمیٹی کوئی فیصلہ کرے گی. اچھا، پھر یہ اس وقت کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ کمیٹی بعد میں فیصلہ کرے گی، ابھی کم از کم یہ معاملہ رکھا جائے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ملے گا کیا؟ کیونکہ سندھ میں باقی آپ کو پی ٹی آئی کے علاوہ، اگر پی ٹی آئی کی ظاہر مرکز میں حکومت ہے، ایک وزارت آپ کے پاس ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں چاہیے، تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ سندھ میں تو پیپلز پارٹی آپ کو کیا دے دے گی؟ اس کے تو آپ خلاف کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں، ہم نے صرف بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں، خاص طور سے شہری علاقوں کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، جو نوکریوں میں زیادتیاں ہوئی ہیں، جعلی ڈومیسائل کے ذریعے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے پورے شہر کے اندر. آپ کو میں خدا نخواستہ میں کسی سندھی بھائی کے خلاف نہیں ہوں، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنا اپنی مہاجر قوم سے کرتا ہوں، لیکن پورے سندھ کے اندر آپ کہیں دکھا دیجئے، ڈپٹی کمشنر دکھا دیجئے، آپ ایس ایس پیز دکھا دیجئے، ڈی آئی جیز دکھا دیجئے، آپ سیکریٹریز لیول پہ دکھا دیجئے، آپ جوڈیشری میں دکھا دیجئے، کہیں پر بھی آپ کو کسی اور سندھی بولنے والے کے علاوہ کوئی اور دوسرا آدمی ملتا ہی نہیں ہے. آپ جو 40% کوٹا، جس کو مانتے نہیں ہے کہ یہ 60-40 کا کوٹا نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود آپ 40% جو کوٹا ہے اس میں آپ جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ بھر دیتے ہیں. ہمیں با اختیار بلدیاتی ادارے چاہیے، اور جہاں جس کا ووٹ ہے وہاں پر اس کا اختیار چاہیے. ہمیں پورا سندھ کے اندر اپنا اختیار چاہیے ہے جتنا ہمارا حصہ ہے. سندھ کے اندر ہمیشہ یہ کوئی طے شدہ بات نہیں ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی اگر جیتتی ہے تو کیا صرف سندھی ہی وزیر اعلیٰ بنے گا؟ کیا پیپلز پارٹی کے اندر کوئی مہاجر نہیں ہے جس کو آپ وزیر اعلیٰ بنا سکیں؟ کیا کوئی پختون نہیں ہے؟ کوئی دیگر زبان بولنے والا نہیں ہے؟ کسی کو نہیں بناتے. یہ لکھ دیا گیا ہے آئین کے اندر، قانون کے اندر، کہ اگر صرف سندھی زبان بولنے والا بنے گا. جب آپ ایسی ناانصافیاں کریں گے تو پھر ہم اس کے اوپر یقیناً بات کریں گے، آواز بھی اٹھائیں گے. ہم نے بلدیاتی قانون کے اوپر ہم نے مظاہرہ کیا، ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا، جس طرح خواتین پر جن کی گودوں میں شیرخوار بچے تھے، پیپلز پارٹی نے جو ناانصافی اور ظلم اور لاٹھی چارج، آنسو گیس جو کچھ کیا ہے، یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں بلاول صاحب، ان کو ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں عورتوں کے اوپر، معصوم بچوں کے اوپر؟ نہ کوئی آواز اٹھائی. تو یہ ایشوز بھی جب اپوزیشن ہم سے رابطہ کرے گی تو یہ ایشوز بھی ان کے سامنے رکھے جائیں گے. ایک بات بتا دیجیے، آپ کال سے تو ظاہر انکار کر رہے ہیں، مگر جب رابطہ رہتا ہے اور پاکستان کی سیاست کو آپ آبزرو بھی کر رہے ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ رہتا ہے، آپ خیال میں نیوٹرل ہو گئے حکومت کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں اس بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، مجھے تو کوئی کال نہیں آئی ہے. اب ادارے کسی اور کو کال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، میں اس بارے میں تو نہیں کہہ سکتا. اگر کسی کو آ رہی ہے کال تو وہی بتا سکتا ہے. آپ کی پارٹی میں بھی کسی کو نہیں آ رہی؟ ہماری پارٹی میں کسی کو کال نہیں آئی ہے. بہت شکریہ عامر خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. آج سے 18 دن بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں خواتین کے عالمی دن پر عورت مارچ نکالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی کچھ دنوں میں ہی ہر سال کی طرح اس کا باقاعدہ منشور بھی جاری کر دیا جائے گا. لیکن مارچ کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے عورت مارچ نامی خواتین کے مارچ کو اسلامی طرز سے معاشرت کے منافی قرار دیتے ہوئے خود وزیر اعظم سے اس پر پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے. عورت مارچ ہر سال 8 مارچ کو منایا جاتا ہے اور اس سال اس مارچ سے تقریباً ایک مہینہ پہلے ہی 9 فروری کو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے وزیر اعظم کو ایک باقاعدہ خط لکھا اور کہا ہے
کہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے عورت مارچ کے نام سے خواتین کے حقوق سے متعلق آگاہی اور شعور بیدار کرنے کی مہم شروع کی گئی ہے۔ بظاہر تو عورت مارچ کو حقوق نسواں کے تحفظ کا عنوان دیا گیا ہے، لیکن اس مارچ میں جس طرح کے بینرز، پلے کارڈز اور نعروں کا اظہار کیا جاتا ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید مسئلہ حقوق نسواں سے زیادہ اسلام کی طرف سے دیے گئے نظام معاشرت کا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں کی اکثریت اصولی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ خط کے مطابق آئندہ 8 مارچ 2022 کو منائے جانے والے یوم خواتین میں کسی بھی طبقے کو عورت مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے اسلامی شاعر، معاشرتی اقدار، حیا و پاک دامنی، پردہ و حجاب وغیرہ پر کیچڑ اچھالنے یا ان کا مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے، کیونکہ ایسا کرنا مسلمانان پاکستان کے لیے سخت اذیت، تکلیف اور تشویش کا باعث بنتا ہے۔ عورت مارچ کے خلاف پروپیگنڈا کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو بدنام کرنے یا اس پر پابندی لگانے کی یہ پہلی کوشش ہے، لیکن اس بار یہ مطالبہ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ ایک وفاقی وزیر کی جانب سے ہے۔ خود وزیر اعظم سے براہ راست مطالبہ کیا گیا ہے۔ نور الحق قادری نے اپنے خط میں مزید لکھا ہے کہ عورت مارچ، حیا مارچ، خواتین مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے ریلیاں، جلسے اور پروگرامات منعقد کرنے والوں کو عورت کے حقیقی مسائل، خاص طور پر عورت کا میراث میں حق، گھریلو تشدد، دفاتر اور کام کی جگہوں پر ہراسگی اور ضروری وسائل کی عدم دستیابی، عورتوں کی تعلیم، جبری نکاح، بیوہ اور یتیم کی کفالت اور ان کا تحفظ، جنسی استحصال، نان نفقہ کی فراہمی وغیرہ جیسے مسائل پر روشنی ڈالنے اور ان موضوعات پر حکومت کے لیے تجاویز اور آراء پیش کرنے کی ترغیب دی جائے۔ یہ تھا نور الحق قادری کا عورت مارچ اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی دیگر تنظیموں سے مطالبہ۔ اور اب آپ کے سامنے عورت مارچ کراچی کے گزشتہ سال جاری ہونے والے منشور کے کچھ نقاط رکھتے ہیں، جس میں انہوں نے کچھ مطالبات سندھ حکومت سے اور کچھ مطالبات وفاقی حکومت سے کیے۔ اس کے علاوہ بھی تقاریر میں تقریباً وہ تمام مطالبات کیے گئے جو نور الحق قادری صاحب اپنے خط میں کر رہے ہیں۔ عورت مارچ کراچی کے منشور کے مطابق صنف اور جنس کی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ کیا جائے، ملک بھر میں تمام پولیس اسٹیشنز میں صنفی تشدد کے خلاف مخصوص رپورٹنگ سیلز بنائے جائیں، تھانوں اور عدالتوں میں ہیلپ ڈیسک بنائے جائیں جہاں خواتین، خواجہ سرا اور غیر صنفی افراد تشدد اور ہراسانی کے واقعات رپورٹ کر سکیں۔ نہ صرف یہ بلکہ صنفی اور جنسی اقلیتوں کے حوالے سے میڈیکل اور کاؤنسلنگ کے پیشے سے منسلک افراد کی تربیت کی جائے۔ خواتین اور خواجہ سرا میڈیکو لیگل افسران کی تعداد بڑھائی جائے۔ خواتین، خواجہ سرا اور غیر صنفی افراد کی صوبے بھر میں پناہگاہوں اور محفوظ مقامات تک رسائی آسان بنائی جائے، جبکہ موجودہ دارالامان اور پناہگاہوں کی فنڈنگ بڑھائی جائے۔ سندھ حکومت مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف مجوزہ بل فوری پاس کرتے ہوئے بچی اور خواتین کی زبردستی شادی اور مذہب کی تبدیلی کو روکتے ہوئے قصورواروں کو جلد اور مؤثر انداز میں قانون کے کٹہرے میں لائے اور ان کے خلاف ٹھوس ایکشن لے۔ عورت مارچ کے آرگنائزرز نے مطالبہ کیا کہ غیرت کے نام پر عورتوں، بچیوں، خواجہ سراؤں اور غیر صنفی افراد کے قتل کو روکا جائے اور ایسا کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ عورت مارچ کے آرگنائزرز نے مطالبہ کیا کہ کام کرنے والی جگہوں پر خواتین کی ہراسانی کے خلاف تحفظ ایکٹ کے قانون کو نافذ کیا جائے۔ عورت مارچ نے مطالبہ کیا کہ سندھ میں بچیوں کے تحفظ کے لیے قائم مخصوص سینٹرز کو جلد آپریشنل اور فنکشنل بنایا جائے اور ان کو یہ اختیار بھی دیا جائے کہ وہ بچوں کی کم عمری میں شادیوں کو روک سکیں۔ ساتھ ہی وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ تمام صوبوں میں ماورائے عدالت قتل کو روکا جائے، تمام مسنگ پرسنز کو فوری رہا کیا جائے اور اس حوالے سے کوئی تفریق کیے بغیر آئین اور قانون کو سختی سے لاگو کیا جائے۔ مطالبات میں یہ بھی شامل تھا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران جو لوگ بے گھر ہوئے انہیں باعزت طریقے سے گھر فراہم کیا جائے۔ یعنی ایک باقاعدہ منشور کے ہوتے ہوئے واضح مطالبات پر غور کرنے کے بجائے جہاں پچھلے سال عورت مارچ کے خلاف چند پوسٹرز کی غلط تشریح کر کے اور کچھ نعروں کی ویڈیوز میں رد و بدل کر کے توہین مذہب اور اسلام مخالف ہونے کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، کیا اسی غلط تاثر کو بنیاد بنا کر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کی جانب سے عورت مارچ پر پابندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ خود موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب۔ قادری صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ قادری صاحب، آپ نے وزیر اعظم کو خط لکھا اور ظاہر ہے اس خط میں آپ نے کہا کہ عورت مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے اسلامی شاعر، معاشی اقدار، حیا و پاک دامنی، پردہ اور حجاب وغیرہ پر کیچڑ اچھالنے یا ان کا مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے، کیونکہ ایسا کرنا مسلمانان پاکستان کے لیے سخت اذیت، تکلیف اور تشویش کا باعث بنتا ہے۔ مطلب مجھے امید ہے کہ آپ نے جو عورت مارچ کا 15 نکاتی مینیفیسٹو ہے وہ دیکھا ہوگا، اس میں کیا ایسی بات ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ مذاق اڑاتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے اسلامی شاعر پر، معاشی اقدار پر، حیا و پاک دامنی پر، پردے و حجاب پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مجھے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دینے کا۔ جس طرح آپ نے اس طرف اشارہ کیا، میں نے جو 15 نکاتی عورت مارچ کا مینیفیسٹو ہے یا پروگرام ہے جو بھی ہے، میں گزشتہ جو 2-3 سال 4 سال سے جو مسلسل
عورت مارچ کے نام پر جس طرح ایک طوفان بدتمیزی اور خاص کر دینی شاعر کا اور پاکستان کے اسلامی اور قومی اقدار کا جس طرح تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، میں نے اس پہ اپنے جذبات کا یا بطور وزیر مذہبی امور جو کہ میرے فرائض منصبی ہیں اور اس کے حق رکھتے ہوئے میں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس سے یہ لگے کہ ہم ایک متشدد معاشرہ ہے اور ایک طرف ہم اگر لبرلز ہیں تو بھی ایک ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں اور فاشسٹ لبرل جس کو کہا جا رہا ہے وہ ہیں، اور دوسری طرف مذہبی جنونیت ہے، تو ہمارے ملک کا جو رستہ ہے اس کے درمیان سے ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ پردہ و حجاب وغیرہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اب یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے، حالانکہ عورت مارچ میں تو حجاب میں موجود خواتین بھی شرکت کرتی ہیں اور باقاعدہ طور پر بڑی تعداد میں شرکت کرتی ہیں، تو ان کا جو مینیفیسٹو ہے 15 نکاتی، اس کا پہلا نکتہ ہے کہ ملک بھر میں تمام پولیس اسٹیشنز میں صنفی تشدد کے خلاف مخصوص رپورٹنگ سیلز بنائے جائیں، تھانوں اور عدالتوں میں ہیلپ ڈیسک بنائے جائے جہاں خواتین خواجہ سرا تشدد اور ہراسانی کے واقعات رپورٹ کر سکیں۔ نہ صرف یہ بلکہ صنفی اور جنسی اقلیتوں کے حوالے سے میڈیکل اور کاؤنسلنگ کے پیشے سے منسلک افراد کی تربیت کی جائے، خواتین اور خواجہ سرا میڈیکو لیگل افسران کی تعداد بڑھائی جائے، خواتین خواجہ سرا اور غیر صنفی افراد کے صوبے بھر میں پناہ گاہوں اور محفوظ مقامات تک رسائی آسان بنائی جائے۔ اس میں سے کچھ ایسا ہے جو ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہماری ویلیوز کا یا پھر مذہب کے خلاف ہے؟ نہیں، میں نے عورت کے حق کے حوالے سے اس پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی کبھی بات نہیں کی کہ یہ غلط ہے۔ وہ حق رکھتے ہیں، ہم سب رکھتے ہیں، عورت بھی آواز اٹھائے، مرد بھی اٹھائیں، یہ ہمارا ملی، قومی اور دینی اور اسلامی ہر قسم کا فریضہ ہے۔ لیکن اس نام پہ، نام بیسک مینیفیسٹو تو یہ ہے، لیکن جس طریقے سے، جس انداز میں اور جس طریقہ کار سے گزشتہ 3-4 سال سے آپ سب کے علم میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا، جو سلوگنز تھے ان مارچ کے، جو نعرے لگائے گئے، جو بینرز اٹھائے گئے، وہ انتہائی اخلاق باختہ اور ہماری روایات سے یکسر متصادم اس طرح کے نعرے تھے جس کو کوئی شریف آدمی زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ جو سلوگنز ہیں اگر آپ کائنڈلی بتا سکیں، کیونکہ ان کے مینیفیسٹو کے 15 نکات میں تو یا تو کوئی چیز بتا دیجئے جو آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی اقدار کے خلاف ہے، یا پھر جو سلوگن ہیں، اور کیونکہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ جو فوٹو شاپ ان کو بدنام کرنے کے لیے سلوگنز تھے ان کو دیکھ کر تو نہیں خط لکھ دیا ہے، کیونکہ ان کے سلوگن ایک ہے پڑھے گی تو بڑھے گی، میری بیٹی پڑھے گی، ایک سلوگن ایک خاتون نے اٹھایا ہوا تھا کہ یکساں کام یکساں اجرت، ایک نے اٹھایا ہوا تھا کہ گھریلو ملازمین کو سماجی اور معاشی تحفظ دیں، میں ماں ہوں، بہن ہوں، گالی نہیں ہوں، آنر کلنگ کو روکا جائے، ہم ریپ وکٹمز کے لیے مارچ کرتے ہیں۔ یہ سلوگنز بھی ہیں، حالانکہ سلوگنز پیمانہ نہیں ہے، کوئی ہر ایک انڈیپینڈنٹلی اس مارچ میں شرکت کر سکتا ہے، کوئی بھی سلوگن لا سکتا ہے۔ آپ نے ایسے کون سے سلوگن دیکھے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں ایک بہت بڑی تفریق پیدا ہو رہی ہے اور نقصان ہو رہا ہے؟ آپ میرے خیال میں ایک بڑے یا تو بالکل آپ نے دیکھے نہیں یا سنے نہیں، یا آپ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں اور مجھ سے خواہ وہ سلوگنز، وہ نعرے، وہ الفاظ دہرانا چاہتے جو کہ میں نہیں دہرانا چاہوں گا۔ آپ نے اگر ایک خط لکھا ہے، ایک کیس بنا رہے ہیں آپ، تو آپ کچھ تو بتائیے نا کہ کیا ایسا ہے، کوئی ایک سلوگن بتائیے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، مذہبی شاعر کے خلاف ہے یہ بات۔ میں نہیں، آپ کو پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے، سلوگنز بھی معلوم ہے، پتہ بھی ہے، اور اس جو ہی میرے خط کو لوگوں نے دیکھا ان کو سارے وہ سلوگن اپنے ذہن میں مستحضر ہو گئے ہیں اور آ گئے ہیں کہ وہ کون سے سلوگن ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، کون سے نعرے ہیں جو کہ ہمارے معاشرتی اقدار کی منافی ہیں، وہ کون سے نعرے ہیں جو کہ ہماری دین اور مذہب کا اور عقیدہ کا اس سے تمسخر اڑائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا آپ کو اس پر اعتراض ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا سلوگن نہیں ہونا چاہیے؟ اسی طرح اور بھی سلوگنز ہیں جو دوسرے ہیں، اگر وہ آپ کائنڈلی بتا سکیں، کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو فوٹو شاپ ہو کے تصویریں سرکولیٹ کرتی ہیں آپ اس پر تو نہیں بھروسہ کیے ہوئے ہیں، مگر اگر آپ کو میرا جسم میری مرضی پر اعتراض ہے تو خاتون کا کیا سلوگن ہونا چاہیے؟ فوٹو شاپ نہیں ہے، میرا جسم فوٹو شاپ، بٹ قاضی صاحب کیا ہو، میرا جسم کسی اور کی مرضی؟ میری بات سنیں،
جب میں بات کرتا ہوں اور اس لیول پہ بات کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو بڑے رنجیدہ خاطر ہو کر اور بڑی ایک ضبط کر کے ان کو لکھتا ہوں، اور میں تمام معاشرے کی جو ہمارے اکائیاں ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ملک ایک پرتشدد مذہبی ملک بنے، اور یہ قطعاً ہماری مرضی نہیں ہے۔ میں جس حکومت میں بیٹھا ہوں، جس پارٹی کا حصہ ہوں، جس وزیر اعظم کی قیادت میں کام کر رہا ہوں، وہ قطعاً اس طرح نہیں چاہے گا، اور لیکن میں کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دوں گا کہ اس ملک کو یہ دیکھا جائے کہ ایک فاشسٹ لبرلز کا، ایک انتہائی متعصب لبرلز کا کوئی ملک ہے۔ اس ملک نے ایک درمیانہ رویوں والا ملک رہنا ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال کا راستہ دیتا ہے، اعتدال کے علاوہ کیا بات کر رہی ہیں؟ راستہ ہے، میانہ روی کی بات کرتا ہے۔ ہم حقوق کی، عورتوں کی مسائل کی، عورتوں کی مشکلات کی، عورتوں کی حقوق کی بات کریں، اور ضرور کریں۔ اس ملک میں ہم نے بات اٹھائی ہے، میں نے بارہا اس پہ میٹنگز ہائیسٹ لیول پہ پریزیڈنسی میں معذرت کے ساتھ کسی پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرنا کیسے میانہ روی ہے، جبکہ آپ بتا بھی نہیں رہے ہیں؟ اب ہر چیز کا ایک کانٹیکس ہے۔ قاضی صاحب اگر میں بتا سکوں، قاضی صاحب اگر صرف ایک عرض کر سکوں میں آپ کے آگے، ایک سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی، جس پر آپ بھی معترض ہیں۔ پاکستان میں جو 93% واقعات ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے اور ہراسانی کے، اس میں سے 70% قریبی رشتہ داروں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ سلوگن ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرے جسم کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے اس پر میری مرضی ہے۔ کیا یہ ہونا چاہیے سلوگن کہ میرا جسم کسی اور کی مرضی؟ نہیں، اس مرضی کا، اس سلوگن کا مفہوم آپ غلط لیتے ہیں، آپ اس کے مفہوم مخالف لیتے ہیں۔ یہ جس کانٹیکسٹ میں جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں جیسے چاہوں اپنی جسم کو استعمال کروں، حلال حرام کا کوئی تمیز نہیں ہے، شریعت کی کوئی پابندی نہیں، قرآن و سنت کی احکامات کا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے معاشرے کے اقدار باڑ میں جائے۔ پاکستان کا اسلامی یہ ایگزیکٹلی کس نے کے یہ جملے ہیں؟ آپ کے تو ہیں، اس کے علاوہ مجھے بتائیے عورت مارچ میں سے کس کے یہ جملے ہیں؟ انہوں نے تو اپنی انٹرپریٹیشن دی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کس کے نہیں ہے؟ کوئی ایک تو بتائیے، کوئی ایک واقعہ بتائیے یا کچھ بھی بتائیے۔ کس کے نہیں؟ مجھے بتائیں کس کے نہیں ہے۔ ان کی جو تشریح ہے وہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے تشریح کی ہے۔ اس مارچ میں جو شامل لوگ، اس میں سے کس کے نہیں ہے؟ ساروں کے یہی ہے۔ آپ کسی ایک کا نام بتائیے، کیونکہ قاضی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن گئی کہ یہ غیر اسلامی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غیر اسلامی نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز بتائیے کیا غیر اسلامی ہے؟ پٹیشنر نہیں بتا سکا۔ پھر 2020 میں لاہور ہائی کورٹ میں گئی تو انہوں نے کہا یہ آئین کے خلاف ہے، ہم نہیں روک سکتے۔ مگر آپ کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر ہوتے ہوئے کہ جو فریڈم آف اسمبلی کا آئین اختیار دیتا ہے خواتین کو، وہ ان سے لے لیا جائے، کیونکہ اور آپ کوئی مثال بھی نہیں بتا رہے کہ کس نے کہا، آپ اپنی انٹرپریٹیشن بتا رہے ہیں ان کے نعرے کی، ان کے سلوگن کی۔ میرا خط آپ نے شاید نہیں پڑھا ہے، پڑھ کے آپ نے میرے سطور کو، میرے لکھے گئے الفاظ کو، ان جملوں کو آپ یکسر نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس میں میں نے کہا ہے کہ اس کو ضرور ایک متناسب انداز میں، ایک ایسے طریقہ کار سے جس سے ہمارے ملک کی جو عورت ہے اس کی جو مسائل ہے، بنیادی مسائل ہے، اس کی میراثی محرومی کی مسائل ہے، اس کی زبردستی بالجبر نکاح کے مسائل ہے، اس کے تعلیم کے مسائل ہے، روزگار میں مواقع دینے کے اس کے مسائل ہیں، اس میں اس کو کاروبار کے اور یا دفاتری اوقات میں ہراساں کرنے کے مسائل ہے، گھریلو تشدد کے مسائل ہیں، یہ اجاگر کی جائیں، اور انٹرنیشنلی ایک مسلمان عورت کو دنیا بھر میں جو مسائل سے وہ برسر پیکار ہے، اور جس طرح روز وہ ایک سخت مصیبت اور مشکل اس کو جھیلنا پڑتا ہے اپنی حجاب اور اپنی پردے اور اپنے اسلامی وقار اور شاعر کی وجہ سے، اس پہ بھی بات کی جائے۔ قاضی صاحب یہ جو آپ نے جتنے نکتے بتائے ہیں، اس میں سے مجھے یہ بتائیے کہ جو ان کے 15 نکات ہیں مینیفیسٹو کے، کون سی باتیں جو نہیں ہیں؟ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ورک پلیس ہیراسمنٹ کے حوالے سے، جینڈر گیپ ختم کرنے کے حوالے سے، یہ ساری باتیں تو ہیں۔ میں نے آپ کا خط پڑھا ہے، آپ نے ان کا مینیفیسٹو نہیں پڑھا ہے، اور بغیر پڑھے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے۔ 15 نکاتی مینیفیسٹو ہے ان کا۔ مینیفیسٹو دیکھیں مینیفیسٹو کا میں نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ میں نے وہ جو روڈ پہ ہو رہا ہے، جو شاہراہ پہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہ ایک مظاہرہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ اظہار کر رہے ہیں، میرا اس پہ اعتراض ہے۔ کس طریقے سے اعتراض کر رہے ہیں؟
کیا ایسا اسپیسیفک انداز ہے؟ اعتراض تو تحریک انصاف پر بھی ہوتا رہا کہ جی آپ اپنے جلسے جلوسوں میں گانے کیوں چلاتے ہیں، خواتین کیوں آتی ہیں، خواتین کے ساتھ آپ کے جلسے جلوسوں میں بدتمیزیاں ہوئی ہیں، ملتان کے ایک جلسے میں تو 7 لوگ مر گئے تھے، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تحریک انصاف کے جلسوں پہ پابندی لگا دی جائے. ان پہ بھی اعتراض ہوتا رہا، میوزک کا، خواتین کا، یہ سارے اعتراضات ہوتے رہے، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پابندی لگا دی جائے ان کے جلسوں پر. ادھر بھی وہاں پہ بھی اس میں تحریک انصاف ہو، پاکستان پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، کوئی مذہبی جماعت ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، جدھر بھی ایسا ہو رہا ہے ہم اس پہ آواز بھی اٹھائیں گے. آواز اٹھانا قاضی صاحب آپ نہیں اٹھاتے ہیں، آپ نے جیسے کہا قاضی صاحب آپ نہیں اٹھاتے وہاں آواز. میں بتاتا ہوں کہاں آواز نہیں اٹھاتے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ایک جگہ ہے، آپ نے کہا نا کہ پرتشدد مذہبی ملک نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو. ایک تنظیم نے جلسے کیے اور باقاعدہ طور پر اس ملک کے وزیر اعظم سے لے کر اس ملک کے آرمی چیف اور اس ملک کے چیف جسٹس تک پر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، نفرت انگیزی کی، ہیٹ سپیچ کی، انہوں نے پولیس والوں کو مارا. مگر آپ نے کہا کہ انہیں اپنے احتجاج کا حق حاصل ہے، وہ تحریک لبیک ہے، ان کے آپ حق میں بولے. یہاں پہ خواتین احتجاج کر رہی ہیں، کوئی مثال آپ کے پاس نہیں ہے، میں نے آپ کو اتنی ساری مثالیں دے دی، ان کے آپ خلاف ہیں کہ انہیں حق نہیں ہے اپنے حقوق مانگنے کا. آپ مجھے ڈیٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا. آپ کہیے کہ آپ نے ایسا نہیں کہا. موضوع ہے، آپ کہیے کہ آپ نے ایسا نہیں کہا. جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، میں نے ان کے رویوں پر تنقید بھی کی ہے، کچھ مطالبات ان کے جو حق ہے اس کی حمایت بھی کی ہے. اگر عورت مارچ میں کوئی چیز ایسی ہو جو عورت کے حق کے حوالے سے ہو، ان کی پر بپا ہونے والے ظلم کے خلاف ہو، ایسا کیا پرتشدد ہے، ایسی کیا ہیٹ سپیچ ہے؟ آپ ایک مثال نہیں دے رہے. عفت کے لیے ہو، اس کی وقار اور عفت کے لیے ہو، میں ضرور اس کی حمایت کروں گا. مگر میں قاضی صاحب آپ کیونکہ ظاہر ایک پڑھی لکھی آپ جیسی شخصیت سے میں یہ توقع تو کروں گا نا کہ آپ مجھے 3-4 مثالیں دیں گے اور مثالوں سے ثابت کریں گے کہ میری رائے اس بنیاد پر ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جو فوٹو شاپ امیجز ہیں جو انہیں بدنام کرنے کے لیے عورت مارچ والوں کو پھیلائے گئے تھے، آپ نے اپنی رائے اس بنیاد پر نہیں بنائی ہے بلکہ حقائق کی بنیاد پر بنائی ہے. تو وہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کے نزدیک تحریک لبیک کو احتجاج کا حق حاصل ہے نفرت انگیزی کرنے کے باوجود، مگر خواتین کو اپنے حقوق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. آپ نے اپنے خط میں لکھا کہ وہ نفرت انگیزی کرتی ہیں یا پھر وہ بات کرتی ہیں پردے کے خلاف، حالانکہ پردے میں احتجاج کرتی ہیں. پتہ نہیں آپ نے وہ تصاویر دیکھی نہیں دیکھی. تو آپ سے توقع کر رہا ہوں، میں ایک اچھی توقع کے ساتھ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ خط حقائق کی بنیاد پر لکھا ہوگا، کیونکہ یہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں خواتین. پچھلے سال بھی ان کے خلاف بہت نفرت انگیزی ہو گئی تھی. میں دیکھیے آپ کو بتا دوں کہ آپ مجھ سے وہ نعرے اور سلوگنز دہرانا چاہتے ہیں، اور وہ فوٹو شاپ نہیں ہے. جن نعروں کو میں نے انکوائری کی، تحقیق کی، اس میں سے کچھ ایسے تھے ضرور جس پہ بہت اعتراضات ہوئے گے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے طرف ہو جاتے تھے. اس کا میں نے پتہ پوچھا، وہ فوٹو شاپ تھے. کچھ ایسے ہیں جو کہ بالکل حقیقت پہ ہے، وہ فوٹو شاپ نہیں ہے اور وہ انتہائی قابل اعتراض ہے. آپ دوبارہ مجھے اس طرف لے جا رہے کہ میں ان الفاظ کا اعادہ کروں، میں اعادہ نہیں کروں گا، اور اس کے لیے نہیں کہوں گا کہ وہ ان کی نعروں کی حمایت ہو جائے گی اور اس کی اشاعت ہو جائے گی. حمایت کیسے ہو جائے گی؟ آپ کہیے، اگر وہ غلط ہوگا میں آپ کے ساتھ کنڈیم کروں گا. حمایت کیسے ہو جائے گی؟ آپ بھی کنڈیم کریں گے، میں بھی کنڈیم کروں گا. آپ ایک ذمہ دار میڈیا پرسن ہیں. آپ سے بھی میں یہ توقع کروں گا کہ میرا جو خط ہے، میں نے جس طرح لکھا ہے، اس کے عنوانات میں اگر کوئی آپ کو ایسی قابل اعتراض چیز نظر آئے تو پھر بتا دیں. میں نے اس کو جیسے ہے نا، جیسے آپ جتنے خواتین کے حقوق کی قادری صاحب، جتنے خواتین کے حقوق کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میری بات مکمل کر، پلیز کیجئے. میں نے احتجاج کرنے کی یا آواز اٹھانے کی یا مارچ کرنے کی تو مخالفت نہیں کی ہے. میں نے اس انداز کی جس انداز سے اس معاشرے کی تمام اقدار کی نفی ہوتی ہے اور اسلامی شعائر کا تمسخر اور مذاق اڑایا جاتا ہے، جو کہ عورت کے حقیقی مسائل ہے، اس سے چشم پوشی کر کے من گڑت اور اپنے آپ سے بنائے گئے مسائل بنا کر اس کو ایک انتہائی واہیات قسم
قسم کے سلوگنز کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں، میں اس کی بات کی ہے۔ آپ نے خط میں جن حقوق کی بات کی ہے خواتین کے، ان کے 15 نکاتی مینیفیسٹو میں تقریباً ان کی بات ہے۔ پھر جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پردہ و حجاب وغیرہ پر یہ کیچڑ اچھالتے ہیں، تصاویر موجود ہیں جس میں پردے میں موجود خواتین نے عورت مارچ میں شرکت کی ہے، ان کے پاس سلوگنز موجود ہیں، اسلامی شاعر، معاشی اقدار، حیا و پاک دامنی، اس کے خلاف کوئی ایک بات تو آپ بتا سکتے ہیں نا، یا ایک بھی بات نہیں بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایک بات تو ہوگی کہ دیکھیں جی یہ بات جو ہے یہ پردے کے خلاف ایسی کیا بات ہے، حیا و پاک دامنی کے خلاف کیا بات ہے، اسلامی شاعر کے خلاف کیا بات ہے؟ میں نے جن چیزوں کی طرف اپنے خط میں اشارہ کیا ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، آپ ہی کے تو خط اگر کا یہ ہو بات جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ انہی پر بات ہوتی ہے، آپ ان کا مینیفیسٹو دیکھ لیں اور ایک باقاعدہ طور پر اوتھینٹک کوریج دیکھ لیں اور ان کی تقاریر سن لیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ ان کی کسی ایک اللہ کرے آپ کی جو خوشگمانی ہے، جو آپ کا حسن ظن ہے، جو آپ اتنی اپٹومسٹک ہیں اس حوالے سے، تو یہ تو بہت اچھا ہوگا مگر میری خوشگمانی اگر انہی چیزوں پہ گفتگو ہو اور انہی کے حوالے سے مارچ ہو اور انہی کے حوالے سے گفتگو ہو، میں اس پہ بات مگر میری خوشگمانی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک تقریر، کوئی ایک مثال، کوئی ایک بات آپ دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے آپ کو متعدد مثالیں دے دی ہیں۔ اگر میری خوشگمانی ہے اور آپ کا جو تجزیہ ہے یا پھر تاثر ہے وہ غلط نہیں ہے، تو اس کی ایک مثال دے دیجئے کہ ایک تقریر میں یہ بات ہو گئی تھی جو کہ مناسب نہیں ہے، سلوگن یہ آ گیا تھا، حالانکہ فری ہے، کسی بھی سیاسی جلسے میں سلوگنز لگ جاتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے، مگر ان پہ پابندیاں نہیں لگ جاتی ہیں، کوئی اگر سلوگن لے کر آ بھی جائے، مگر آپ کوئی مثال ہی نہیں بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر میرے خط سے آپ کو تکلیف ہے یا کسی اور کو تکلیف ہے، میں اس پہ کبھی نہ معذرت کروں گا۔ میں تکلیف نہیں ہے، آپ فریڈم آف اسمبلی آئین اختیار دیتا ہے خواتین سے، وہ لینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو انتہائی ایک معتدل اور اسلام کا جو میان روی کا جو تصور ہے اور تصویر ہے اس کے ساتھ چلنے والا آدمی ہوں، اور میں نے اگر اس حوالے سے بات کی ہے تو پاکستان کا جو اصل تصور ہے اور جس کو ہم قائد اعظم کی فرامین اور آئین پاکستان اور قرآن و سنت کے مطابق دیکھنے کے، اور جو ہمارے معاشرتی اقدار ہے، اس معاشرے میں ورائٹی ہے کلچرز کی، کوئی پردہ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی برقع پہنتا ہے، کوئی بڑا چادر پہنتا ہے، کوئی دوپٹہ پہنتی ہے، ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے ہم نے چلنا ہے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں عورت مارچ والے، ہمیں اپنی آپ وہی بات کر رہے ہیں جو عورت مارچ والے کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ کیا پہننا چاہتا ہے۔ ہم دیکھیں، ہمیں اس میں تنوع چاہیے، تلون کی سترنگی کی اس ملک کے، اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن اس سے شریعت اور دین پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں، ہماری معاشرتی اقدار پہ حملے ہو رہے ہیں، اور جس طرح ایک ہماری معاشرے کی تصویر کو جس طرح مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی، اس کی میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم تحریری طور پر، کیونکہ جن خواتین کے حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان کے مینیفیسٹو میں موجود ہیں، اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ویرائٹی ہونی چاہیے، ایک باقاعدہ طور پر معاشرے میں وہ نظر آنا چاہیے، سب کو ان کے پہننے کا حق ہونا چاہیے، وہی بات وہ کر رہے ہیں، وہی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کم از کم آئندہ کوئی مثالیں یا کوئی ایسی چیز ضرور بھیجیں گے۔ قاضی صاحب بہت شکریہ، بہت ناظرین گفتگو آپ نے سنی، جا دیجیے، اللہ حافظ۔